अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 71 से आज के सबक का हम आगाज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, खुदू पकड़ लो, हिज़्रकुम अपने बचाव का सामान या अपने बचाव के हथियार, फ़नफ़िरू फिर निकलो, सुबातिन छोटे दस्तों में, अविनफ़िरू या निकलो जमीअन सब के सब। व इन्ना और बेशक मिनकुम तुम में से, लमन लयुबत्तिअन्ना अलबत्ता वो है जो ज़रूर देर लगाता है, फ़ाइन फिर अगर अस्वाबतकुम पहुँचे तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, क़ाला तो वो कहता है, क़द तहकीक अनअमल्लाहु इनाम किया अल्लाह ने, अलैया मुझ पर, इज़ जब, लम अकुन नहीं था मैं, माअहुम उनके साथ, शहीदा मौजूद या हाज़िर। इससे कबल हमने आयत में पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला मुनाफ़िकीन का तज़किरा कर रहे थे कि किस तरह का उनका रवैया था मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों के साथ वो अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते थे। यहाँ भी इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला अगरचा ख़िताब जो है मुसलमानों से कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से ख़िताब हो रहा है, लेकिन आगे चलकर रवैया इन्हीं मुनाफ़िकीन का ही अल्लाह तबारक व तआला इन आयत में बयान कर रहे हैं। और ये आयत जो हैं ग़ज़वा उहद के बाद के हालात में नाजिल हुई, जब उहद में मुसलमानों को वक्ती तौर पर कुफ़ार की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से नुकसान का सामना करना पड़ा, और उस पर वो बहुत दिलेर हुए। अबू सुफ़ियान ने वापस जाकर अपनी बड़ी फ़तह का ऐलान किया, और उसके बाद जो मुसलमानों दूसरे लोगों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार करने लगे, तो हर तरफ से मुसलमान ख़तरे में घिर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब तुम्हें अपने दिफ़ा से गफ़लत नहीं करनी, और मुकम्मल तौर पर तुमने अपने आप को तैयार रखना है। खुदू का मतलब है पकड़ो, हिज़्रकुम हिज़्र का मानी जो है यानी लफ्ज़ी मानी इसका दिफ़ा का है, लेकिन इससे मुराद जो है वो दिफ़ाई सामान भी मुराद लिया जाता है। तो दिफ़ा के आलात वो जो भी उस दौर में थे या अब जो भी दिफ़ाई हथियार हैं वो तमाम उनके बारे में अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ए मोमिनो अपने बचाव का सामान तुम तैयार करके रखा करो। और बचाव का सामान तैयार करने के बाद फिर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि फ़नफ़िरू तो तुम निकलो, सुबातिन छोटे दस्तों में। सुबात कहते हैं ये किसी जमात, जत्थे या दस्ते को। तो मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अकेले अकेले नहीं रह फिरना, क्योंकि हर तरफ से दुश्मन का ख़तरा है, और दुश्मन बहुत दिलेर हो चुका है, और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए वो हर वक्त तैयार है। तो मुसलमानों को अपना जो है उसे अपने दिफ़ा से गाफिल नहीं होना चाहिए, और हर वक्त उनके तैयार रहना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम दस्तों की शक्ल में, छोटी जमात की शक्ल में, अविनफ़िरू जमिया या इकट्ठे निकलो, तो अकेले अकेले नहीं निकलना। यानी यहाँ पर यह पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम्हें एक जमात की शक्ल में, छोटी वो जमात हो या बड़ी जमात हो, हर हाल में जो है तुम्हें इकट्ठे होकर ही निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दुश्मन की तरफ से कोई तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। ये तालीम जो है वो अगरचे यहाँ पर जिहाद के मौका के लिए मुसलमानों को दी जा रही है, लेकिन इसमें आम हालात में भी शरीयत का यही हुक्म है कि अकेले सफ़र ना किया जाए। कोई लंबा सफ़र हो यहाँ पर या कहीं पर कोई ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में साथ जो है वो होना किसी का ज़रूरी है। अकेले इंसान को किसी भी तरह का नुकसान का अंदेशा है, कोई उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई उसके साथ हादसा पेश आ जाए, तो अगर उसके कोई साथ हो तो उसके लिए जो है वो मुश्किलात कम हो सकती हैं। तो ये आम हालात में भी यही हुक्म है। चुनांचे एक हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हा मुसाफिर को जो है वो शैतान कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन साथी 4 हैं, और बेहतरीन फ़ौज जो है वो उसका दस्ता 400 का, और बेहतरीन लश्कर 4000 का है। तो ये मिशकात की हदीस है। तो इससे ये पता चलता है कि अकेले सफ़र जो है वो नापसंदीदा है।
کوئی اگر مختصر سفر ہو، تھوڑا ہو، یا چند گھنٹوں کا یا ایک ہی شہر میں سفر ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جب طویل اور لمبا سفر ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساتھ جو ہے وہ کسی کو لے لیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جہاد کے تناظر میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اپنے دفاع سے غافل مت ہو، تمہارا دشمن بہت چوکنا ہے اور تمہیں ہر کسی بھی وقت نقصان پہنچانے کے لیے مکمل طور پر وہ گھات لگائے ہوئے ہے، تو تم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس حوالے سے تیار رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان، خذوا حذرکم، بچاؤ کا سامان تیار کرو اور جتھوں کی شکل میں نکلو یا جماعت کی شکل میں نکلو، اکیلے تمہیں نہیں نکلنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منافقین کا رویہ بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 72 میں کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کہ البتہ بعض ایسے بھی ہیں تمہارے اندر، یعنی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بشر نامی منافق جو تھا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس نے فیصلہ قبول نہیں کیا۔ تو اس قسم کے منافق مدینہ کی آبادی میں موجود تھے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں باخبر کر رہے ہیں کہ تمہاری صفوں میں ہی یہ لوگ شامل ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان والے ہیں نہیں۔ تو وہ یہ کرتے ہیں لا یبطئن، یعنی مبطئین ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، تو جہاد کا راستہ چونکہ ایک خاردار راستہ ہے اور وہاں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، کٹھن راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اندر سے ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو اس وقت یہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ میں بچ گیا، میں اس کے ساتھ نہیں تھا یا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نہیں تھا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ تو یہ منافقین کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے، یا جو پیچھے رہ جانے والے، یا دل کے اندر نفاق ہو، کسی کام کو کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، تو یہ لوگ ہمیشہ ہی جو ہے ایسے موقع پر پیچھے رہتے ہیں۔ اگر کوئی فائدہ مل جائے تو پھر افسوس کرتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن جب کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر اس پر شکر ہوتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ساتھ نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن، اور اگر اصابتکم پہنچے تمہیں فضل، کوئی فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کأن لم تکن، گویا کہ نہ تھی، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، مودۃ، کوئی محبت، پھر کہے گا یا لیتنی، اے کاش، کنت میں ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فوزا، تو میں کامیابی پاتا، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ تو منافقین کے اس رویے کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچے اس پر جو ہے وہ تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ نے قد انعم اللہ علیہ، مجھ پر اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ لیکن جب کوئی فضل پہنچتا ہے تو کیونکہ جہاد کے راستے میں دونوں جو ہے امکانات ہوتے ہیں، فتح بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی ہو سکتی ہے، تو ایسا جو منافق شخص ہے وہ ہمیشہ پیچھے سے تماشا دیکھنے والوں میں سے ہوتا ہے، تو وہاں پر اس وقت جو ہے وہ کف افسوس ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ہوتا تو مال غنیمت میں مجھے بھی حصہ ملتا، یا جو بھی انہیں انعامات مل رہے ہیں، یا جو بھی انہیں جو ہے عزت و شہرت ملی ہے، یا اللہ کے راستے میں، چونکہ اس کا مطمع نظر دنیاوی اسباب ہوتے ہیں تو اس حوالے سے وہ دیکھتا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کا وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا، یہ کاش کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے بھی ملتی، یا لیتنی کنت معہم فوزا عظیما، تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی ملتی۔ تو یہاں کامیابی ایک مجاہد کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتا ہے، اس کے لیے تو کامیابی اصل آخرت کی کامیابی کہ وہ اللہ کے راستے میں جب وہ جاتا ہے تو اگر وہ فتح مند ہو، زندہ بچ آئے تو وہ غازی ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ جان سے چلا جائے تو وہ شہید ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کو بہت کامیابی ملتی ہے۔ لیکن جو منافق ہے وہ صرف دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بچ آئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، تو انہیں جو دنیاوی اسباب مل رہے ہیں یا وہ جو انہیں خوشی مل رہی ہے تو میں بھی کاش اس میں شامل ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 74 میں فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچ دیتے ہیں، الحیات، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، وَمَن یُقَاتِلْ، اور جو بھی جنگ کرے یا لڑائی کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم اس کو دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں لڑتے وہ لوگ جو اپنے آپ جو ہے دنیا کی زندگی کو جنہوں نے بیچ دیا آخرت کے بدلے میں۔ یشرون کا لفظ جو ہے شرا یشری سے ہے، جس کا معنی جو ہے اس کے مفہوم میں بیچنا کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور خریدنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں بیچنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ جو بھی شخص جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، خالص مومن ہے، تو وہ اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ آخرت کو خرید لیتا ہے۔ تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ چاہیے یہ، یعنی ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے مختلف رویوں کو نقل کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نصیحت کا سلسلہ بھی جاری رہا، تو یہاں بھی ان کا جہاد کے راستے میں جو سب سے جو ہے دین کی کوہان ہے اور سب سے مشکل حکم ہے، اس کے بارے میں بھی ان کے رویوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کو یہ چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلیں، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلیں اور اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے لیے پیش کریں، جس وقت بھی دین کو جس چیز کی ضرورت ہو اور وہ پیش کریں، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ آخرت خرید لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ جہاد کے راستے میں دو آپشن ہیں، یا تو وہ قتل کر دیا جائے گا تو وہ شہید ہے، یا غالب آ جائے گا تو وہ غازب ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہی ایک مسلمان جو جہاد کے راستے میں جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اس کے لیے انعام ہی انعام ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے یہ تحفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو عنقریب جو ہے وہ بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ، تم جنگ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، حالانکہ وہ کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، الظالم، ظالموں کی، اہلھا، اس کے رہنے والے، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولین، کوئی حمایتی، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی بستی میں موجود لوگوں کا جو ہے وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ کس حال میں ہوتے ہیں اور کس طرح وہ اللہ سے بے بسی سے میں جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ آیات تو اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھیں کہ مسلمان جن کے پاس تو استطاعت تھی وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن بہت سے ایسے کمزور مسلمان تھے جو جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا کم سامانی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، تو یا ان کو کافروں نے انہیں روک لیا یا کسی کی طرح کی انہیں اذیتیں دیں۔ تو ان میں سے بہت سے لوگ، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے چچا ابن عباس، ان کی والدہ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ ان مستضعفین میں اور میری والدہ بھی شامل تھے۔ تو اس کے علاوہ سلمہ بن حشام، ولید، ابو جندل، بہت سے ایسے صحابہ جو تھے وہ ان کا ظلم و ستم جھیلتے رہے۔ تو انہوں نے جب یعنی بہت زیادہ وہ تنگ آئے تو اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو ہے، انہوں نے دو چیزوں کی درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس قریہ سے نکال، یعنی اس قریہ سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف خاص وہ یعنی یہ آیات جو نازل ہوئی اس تناظر میں کہ یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مکہ کی بستی اس سے مراد جو ہے وہ لی جائے گی، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صرف مکہ کی بستی ہی اس سے مراد نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ کیونکہ اسلام بہت سے علاقوں میں، دیگر علاقوں میں بھی پھیل چکا تھا، تو دیگر بستیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے دو چیزوں کی درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، دوسرا یہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج جو ہمیں جو ہے ان ظالموں کی بستی سے نکالے۔ تو ان میں مرد بھی تھے، عورتیں، کمزور مرد، عورتیں اور بچے تھے جو اللہ سے یہ درخواست کرتے تھے کہ اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، ظالم ہیں اس کے رہنے والے، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے جو ہے کوئی ہمارا مددگار اور حامی بھیج۔ ان مستضعفین کی ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی پکار کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا
اور اس کے یعنی اس آیت میں بھی سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی جو سوالیہ انداز ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اور ابھار رہے ہیں اس بات پر کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں نکلتے اس طرح کے مستضعفین یعنی کمزور لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تم نہیں نکلتے اور ان کے لیے نہیں لڑتے۔ تو یہاں پر یعنی ان کے پکارنے اللہ سے مدد مانگنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، مسلمانوں پر جہاد فرض کیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں بہت جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ جو ہے وہ فتح کیا اور دیگر بستیاں بھی اور تمام مظلوموں کو اس ظلم سے نجات دی۔ تو یہ آیت اگرچہ ان حالات میں نازل ہوئی لیکن آج بھی مسلمانوں پر جو ہے جہاد فرض ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جب کسی جگہ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہو۔ تو جہاد کے فرض ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد فرض ہوتا ہے، دوسرا اگر کسی بستی میں کوئی مظلوم ہو اور وہ پکاریں تو ان کا ساتھ دینے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، وہ اس کے لیے کوئی مذہب ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے ہوں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ اسلامی تاریخ بھی اس بات کا ثبوت ہے، اور مسلمان جو بڑے بڑے لیڈران ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مستضعفین یعنی کمزور لوگوں کا ساتھ دیا اور ان کی پکار پر لبیک کہا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہاد کی فرض ہونے کی ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مستضعفین تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو اور ان کے لیے جو ہے ان کی مدد کرو اور جہاد کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا، تو تم جنگ کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطانی، بے شک شیطان کی چال، کان ہے ضعیفہ، بہت کمزور۔ اس آیت سے جہاد کے جو ہے وہ اسباب پتہ چلتے ہیں کہ دو طرح کے ہیں۔ جہاد جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں شیطان کے لیے، اور بعض لوگ یعنی جہاد کا معنی اگر لڑائی لیا جائے تو بعض لوگ یہ لڑائی کرتے ہیں شیطان کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اور بعض جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں خالص اللہ ہی کے لیے لڑنا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لڑائی وہ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ لڑائی جو ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ مومن جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لوگ جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر لڑتے ہیں، بعض جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، بعض اپنی بہادری اور جرأت کے جو ہے وہ اس کا دکھاوا کرنے کے لیے لڑتے ہیں، بعض ویسے غصے میں پاگل ہو کے اپنی حمیت کے لیے لڑتے ہیں۔ تو مختلف جو ہے یعنی مقاصد کے لیے لوگ لڑتے ہیں، مال و دولت کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑائی جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہو، تو اس لڑائی کو ہی جہاد کہا جاتا ہے۔ تو جہاد کا جو اصل جو ہے یعنی یہی ہے، اصل روح جہاد کی یہی ہے کہ جہاد جو ہے وہ اس کا مقصد جو ہے وہ خالص اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ اگر ایسا جہاد اگر کیا جائے، ایسی لڑائی کی جائے تو ایسی لڑائی جو ہے وہ جہاد کہلائے گی اور اللہ کے ہاں اسی کا ہی اجر ہے۔ لیکن اگر دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے، زمین کے حصول کے لیے، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں کو مغلوب کرنے کے لیے اگر لڑائی کی جائے تو وہ ایسی لڑائی جو ہے اس کا اجر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ تم شیطان کے دوستوں سے، اس کے جو چیلے چانٹے ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، ان سے لڑو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ وہ بڑے بڑے مکر اور چالیں چلتا ہے، اس کے چالیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا یعنی بہادر سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے طرح طرح کی چالیں